नाज़रीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। आज हम बहुत अहम सब्जेक्ट के साथ जुड़ने वाले हैं। हम बात करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह इंसानियत के लिए रहमतुल आलमीन बने। मैं दावत देता हूँ अख्तर वासे साहब को, प्रोफेसर फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। अख्तर वासे साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे इस शो में जिसका नाम है हम बदलेंगे देश बदलेगा। अख्तर वासे साहब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए, सारी मैनकाइंड के लिए किस तरह सबब रहे रहमत के और मर्सी के? देखिए आदिल मोहम्मद साहब, एक बात तो ये है कि खुद अल्लाह जल्ले शानहू ने जो रब्बुल आलमीन है जी, जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरापा रहमत करार देते हुए जी फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, हमने तुम्हें तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। जी। लोग आलमों के बारे में आमतौर पर जब बात करते हैं तो ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में करते हैं जी। ज़मीन के साथ तबक, आसमान के साथ हिस्से के मशरिक़ मगरिब जनूब शिमाल, इस तरह से लोग सोचते हैं। लेकिन मैं अरबी ज़बान में आलम के जो भी माने हों वो अपनी जगह है, लेकिन जब मैं अपनी ज़बान के हवाले से सोचता हूँ तो मुझे ये लगता है कि आलम जो है उसके मुख्तलिफ माने हैं। आलम कैफियत के लिए भी यूज़ होता है, मूड के लिए, सिचुएशन के लिए, कंडीशन के लिए, हम सबके लिए आलम ही इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं आलम तिफली, आलम शबाब, आलम ज़ईफ़ी, हम कहते हैं खुशी का आलम, हम कहते हैं गुस्से का आलम, हम कहते हैं दुख का आलम जी, हम कहते हैं कि बीमारी का आलम, हम कहते हैं ज़ौफ़ का आलम। तो मेरा ये मानना है कि जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हर हाल में, हर सिमत में, हर कैफियत में और हर मूड और हर कंडीशन के अंदर और हर सिचुएशन में रब्बुल आलमीन की तरह हमारे लिए सरापर रहमत है। कुरान खुद कह रहा है और अल्लाह ने खुद कहा है कि हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो ऐश के आलम में हो या तेश के आलम में हो, अल्लाह को न भूले और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो उसवा है उसको याद रखे और उसके मुताबिक वो करें। और अगर आप देखें तो आपके रहमत होने में कोई शुबा ही नहीं है। आप गौर फरमाइए, एक शख्सियत है जो कि नबी होने से पहले भी सादिक व अमीन के तौर पे जानी जाती है। जी हाँ। एक शख्सियत है जो गारे हिरा में जाती है और जब वहाँ से उतरकर सूए कौम आती है तो उस अपने साथ इकरा का मूल मंत्र लेके आती है। एक ऐसे ज़माने में जब इल्म हासिल करना सिर्फ महदूद था और इल्म पर इजारादारी थी एक मखसूस तबके की। आम इंसानों में बाज़ ऐसे तबकात भी थे जिन्हें इल्म दानिश के हर्फ सीखना तो बड़ी बात है, सुनने की इजाज़त भी नहीं। उस टाइम की बात है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। मैं वही मुआशरा जो मक्के का था, नहीं मुआशरा मक्के का नहीं कह रहा मैं, ये दुनिया में आम हालत थी। अगर आप गौर करें, अगर कोई हर्फ इल्म दानिश सुन लेता था तो खुद हमारे मुल्क के अंदर ऐसे तबकात थे जिनके कानों में गरम सीसा पिघला दिया जाता था। इल्म पर इजारादारी थी नहीं, इल्म पर इजारादारी थी। लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है इंसानियत के ऊपर कि आपने इल्म को यूनिवर्सलाइज कर दिया। एक ऐसे वक्त में जब न यूनेस्को थी, जब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की पॉलिसियां नहीं थी, जब सर्व शिक्षा अभियान नहीं थे, उस वक्त आपने कहा इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर और कब्र तक, और कहा इल्म हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान मर्द पर और हर मुसलमान औरत पर। और आपने कहा हिकमत, विज़डम जो है वो मोमिन की गुमशुदा पूंजी है, वो उसे जहाँ से मिले हासिल करे। और इसीलिए आप देखिए कि दुनिया के अंदर फिर वो इनकलाब आया कि वो अरब जो कि नाख्वांदा माने जाते थे, जिन्हें जाहिल समझा जाता था, जिनके मुआशरे को जाहिलियत का समाज कहा जाता था, वो दुनिया के मुअल्लिम बन गए और उन्होंने दुनिया के अंदर इल्म और इरफान की, साइंस की, तहकीक की, तजर्बे की वो मिसालें कायम की कि आप देखिए कि जो यूरोप में नशत सानिया हुई वो बाद में उसी के नतीजे में हुई। तो आप अगर देखें तो खाली यही नहीं, आप ये भी देखिए कि औरतों को
انسانی تاریخ میں جب عورت کو انسان نہیں مانا جا رہا تھا اس وقت آپ نے ان کو نہ صرف برابر کا حق دلایا اور قرآن کی اگر زبان کو استعمال کرے تو وہ جتنے ورچوز جتنی خوبیاں مرد کے اندر بتائی گئیں اتنی ہی عورت کے اندر بتائی گئیں، اور نہ صرف یہ کیا گیا بلکہ عورت کی فضیلت اور اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے کہا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور یہی نہیں کہا گیا بلکہ یہ کہا گیا اگر کسی شخص کے یہاں 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان 2 بیٹیوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرے اور اس کے بعد ان کی شادی کر دے تو وہ بیٹیاں جہنم کی آگ اور ماں باپ کے بیچ میں آڑ بن جائیں گی۔ اور معاف کیجئے گا یہ کس معاشرے میں ہوا؟ یہ اس معاشرے میں ہوا کہ جہاں پر قرآن کے لفظوں میں جب انہیں ان بیٹیوں کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں اور وہ اپنی بیٹیوں کو دفن کرنے کی راہ پہ چل دیتے ہیں۔ تو یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے، خود کہ ہماری نصف آبادی کے اوپر جنہیں ہم خواتین کے روپ میں جانتے ہیں، جنہیں ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے روپ میں جانتے ہیں، اللہ کے رسول نے کا احسان یہ ہے کہ آپ نے تمام انسانوں کو ایک رشتہ وحدت اور رشتہ اشتراک میں جمع کر دیا جب آپ نے کہا کہ تمام انسان ایک اللہ کے بندے اور ایک آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے، اس لیے کالے کو گورے پر عربی کو عجمی پر کوئی تفریق کوئی امتیاز نہیں ہے۔ تو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان بھی ہے اور یہی سراپا رحمت ہونے کی ہمارے سامنے جیتے جاگتے ثبوت بھی ہے۔ آپ کو میں روک رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، وقت ہو رہا ہے، چھوٹا سا ایک بریک لیں گے۔ ناظرین آپ کہیں جائیے گا نہیں، ہم واپس آئیں گے، بات کریں گے کہ آج کے اس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان پر عمل کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ آپ کہیں جائیے گا نہیں، ہم ابھی لوٹ کر آتے ہیں۔ ناظرین آپ کا پھر ایک بار استقبال ہے، ہم بدلیں گے دیش بدلے گا کے اس پروگرام میں۔ اختر الواسع صاحب، میں بریک پہ جانے سے پہلے پوچھ رہا تھا کہ آج کی جو دنیا ہے اس میں بھی اسی قسم کا نہیں بلکہ اس سے بہت زیادہ گراوٹ ہے، اور اسلامک پرنسپل کے حساب سے، اسلامی تعلیمات کے حساب سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان کا قلب جو ہے مجروح ہوتا ہے تو سارا جسم مجروح ہو جاتا ہے، اور یہ سارا جو گراوٹ تھی اس کی وجہ اس کا انٹینشن، اس کا قلب جو ہے کمزور ہو چکا تھا، ان لوگوں کا قلب کمزور ہو۔ کیا آج کے معاشرے میں بھی ہماری جو انسینسٹیوٹی، ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ برائیاں نظر نہیں آتی اور ہم بہہ رہے ہیں؟ ہر معاشرے میں ہر زمانے میں اسلام جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور اسلام جو ہے اس کی رہنمائی اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور قرآن پاک، اور قرآن پاک جو ہے اور سیرت نبی جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ چیز نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام قرآن ناطق ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے کہا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی؟ آپ نے بڑے تعجب سے پوچھا ام المومنین نے، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ جو کچھ قرآن تھا وہ نبی کی سیرت تھی۔ تو یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اسی کے ذریعے آپ دنیا میں جو اناد اور فساد کی فضا ہے، آج دنیا کے اندر جو بگاڑ ہے، آج دنیا کے اندر جو تفرقہ ہے، آج دنیا کے اندر لہو و لعب کی اور ہوس کی جو کار فرمائی ہے، اس کا علاج اگر کسی نسخے سے ہوگا تو وہ نسخہ مجرب نسخہ جو ہے وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ مثال کے طور پہ اس زبان میں ماں باپ بچی پیدا ہونے پر اسے زمین کھود کر قبر میں گاڑتے تھے۔ آج نہیں، آج ماؤں کی کوکھ کے اندر ہی ان کی قبر بنا دیتے ہیں، ابارشن کروا دیتے ہیں، وہ بنا دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بگاڑ کی ایک نئی انتہائی نفرت آمیز صورتحال ہے۔ آج بھی انسانی معاشرہ جو ہے وہ تعلیم سے محروم ہے، آج بھی انسانی معاشرہ بنیادی حقوق سے محروم ہے، آج بھی اجارہ داری کا چلن ہے۔ تو ایسے وقت میں جناب مساوات کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اخوت، حریت، مساوات کے نعرے تو موجود ہیں لیکن ان نعروں پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی تاریخ میں جو انقلاب برپا کیا اس کے اندر حقیقی طور پر لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ آج بدنصیبی یہ ہے
کہ بقول شاعر کیا خبر تھی وہ زمانے بھی آنے والے، سوتے رہ جائیں گے دنیا کو جگانے والے۔ جن لوگوں کے پاس قرآن ہے انہوں نے جزدانوں میں اسے لپیٹ کر رکھ دیا ہے۔ جو لوگ نبی کریم علیہ السلام کے امتی ہیں، پیرو ہیں، جانشین ہیں، جن کے اوپر ذمہ داری تھی کہ وہ انسانیت کی صلاح اور فلاح کے لیے آگے آئیں اور دنیا کو ان برائیوں سے بچائیں، وہ اپنی اپنی ذات کے گرد عام طور پہ طواف کرنے میں مصروف ہیں، اور یا پھر اپنے الجھاؤں میں ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں۔ ہمارا جو خیر امت کے طور پر رول تھا ہم وہ انجام دینے میں کہیں چوک گئے ہیں، اور صرف چوکے نہیں ہیں، مجھے معاف کیجیے گا، خود ان برائیوں کے اندر ہم ملوث ہو گئے ہیں اور روحانیت کی جگہ مادیت نے لے لی ہے، اور اسلام کی جگہ ہمارے یہاں جو ہے وہ جو ثقافتی تہذیبی وہ روایتیں ہیں وہ حاوی ہو گئی ہیں، اور ہم نے ان کو ہی اسلام بنا لیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ دین جو کہ بقول شخص حالی نے اسے بڑے پیارے انداز سے صورتحال کو، جس دکھ کو آپ کہہ رہے ہیں، حالی نے اپنی مناجات میں اسے یوں بیان کیا ہے کہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دی کے بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ آج انسانی سماج میں جو دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے، آج انسانی سماج میں انسان جس طرح بنیادی وسائل سے محروم ہیں، آج انسان جس طرح تعلیم، صحت جو ہے ان کو کوالٹی کی نہیں مل پا رہی ہے، جس طرح عورتوں کو جو ہماری نصف آبادی ہے اس کو اس کا حق نہیں مل پا رہا ہے، جس طرح بچوں کو اخلاق کا جو درس ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل پا رہا ہے۔ آپ کو میں معافی چاہتا ہوں، یہاں روک رہا ہوں، لیکن مجھے یہ پوچھنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مشکلوں کا سامنا کیا۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کچھ مجھے ایسے انسیڈنٹس اور ایسے حالات بتائیے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کافی زیادتیاں ہوئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا؟ دیکھیں، آئیے پہلے تو ہم بعثت سے پہلے کی بات کریں۔ جی، آپ نے مکے کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر ایک الائنس تیار کیا جسے حلف الفضول کہا، آپ نے پہلے بھی کہا تھا، نمبر 1۔ اس کے بعد جب آپ نبی ہو گئے اور آپ نے قوم والوں کو پکارا تو آپ کو ہر طرح کے تشدد کا، ہر طرح کی زیادتی کا سامنا کرنا پڑا، اور انتہا یہ کہ یاد کیجئے طائف کے میدان جب گئے آپ تو وہاں لوگوں نے آپ پر سنگباری کی، اور اس قدر کی کہ آپ کی ایڑیاں لہو لہان ہو گئیں، اور آپ کے نالین شریفین جوتے جو تھے وہ خون سے بھر گئے۔ جب فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ میں طائف کی دونوں پہاڑیوں کو ایک دوسرے سے اس طرح ملا دوں گا جیسا کہ چکی کے 2 پارٹ مل جاتے ہیں، اور یہ سارے لوگ جو ہیں اس کے اندر دب کے ختم ہو جائیں گے، اس وقت بھی آپ نے سراپا رحمت نے عفو درگزر کی روش کو نہیں چھوڑا، اور کہا کہ یہ لوگ نہیں جانتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی آنے والی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کر جو تیرے پیغام کی حقانیت کو جانے اور آگے بڑھائیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے مکے میں آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر جو ظلم ہوئے، شعب ابی طالب میں جس طرح قید رکھا گیا، آپ پر دانا پانی بند کر دیا گیا، یہ حالت یہ ہو گئی کہ چمڑے کو بھگو کر پانی میں اس کو چبا کر کسی طرح سے جو پیٹ کی آگ ہے اسے بجھانے کی کوششیں کی گئیں، اور اس کے بعد ہجرت جو آپ جانتے ہیں وہ ہوئی۔ طلباء صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کہہ دی۔ یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے کیونکہ وقت ہو چکا ہے۔ ناظرین، آپ کہیں جائیے گا نہیں، میں لوٹ کر آؤں گا اور جاننے کی کوشش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور ان کی شخصیت میں جو محبت تھی انسانیت کے ساتھ، اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ کہیں جائیے گا نہیں، ہم ابھی لوٹ کر آتے ہیں۔ ناظرین، آپ کا پھر ایک بار استقبال ہے ہم بدلیں گے دیش بدلے گا کے اس پروگرام میں۔
اختر الواسع صاحب، ہم بریک پہ جانے سے پہلے میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا جذبہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ میں کسی طریقے سے ساری انسانیت کو وہ درجے پہ لے جاؤں جہاں پہ وہ ایک اچھے انسان بن سکیں اور وہ جنت کے حقدار بنے. دیکھیے بنیادی طور پر نبی کریم علیہ السلام کا احسان یہی ہے کہ انہوں نے صرف وحدت الہ کی تبلیغ نہیں کی، انہوں نے وحدت آدم کی بھی تبلیغ کی جی، اور انہوں نے انسانوں کو بھی ایک جذبے میں پرویا. اور ہر پیغمبر جو ہوتا ہے اسی کی طرح جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لوگوں کو آئے ہی تھے راہ راست پہ لانے کے لیے، گمراہی سے بچانے کے لیے. وہ راستہ جو کہ ضالین کا راستہ ہے اس سے بچانے کے لیے، اس راستے پر لے جانے کے لیے جو انعام پانے والوں کا راستہ ہے. تو آپ اگر غور کریں اور نبی کریم علیہ السلام کے مشن کا بنیادی جو حصہ ہے وہ کیا ہے؟ آدم کے بچوں کے لیے، آدم کو جنت سے نکالنے کے بعد جس جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا اس دنیا کا، اسے جنت بنایا جائے اور جو اسے جنت بنائے گا وہی اس جنت میں جائے گا. اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی دردمندی، فکر مندی، ساری کوششیں اس میں ہیں کہ انسانوں کو جہنم سے بچاؤ اور جنت کی طرف لاؤ. اور اس میں بقول شاعر ان کی پوری طلب جو ہے اس کو 2 مصروں میں اگر بیان کیا جائے تو یوں کیا جا سکتا ہے کہ غم رہا ان کا جو دوزخ میں پڑے جلتے ہیں، غم رہا ان کا جو دوزخ میں پڑے جلتے ہیں، میرے خوش رہنے کا جنت میں بھی سامانہ ہوا. یہ ہے جو انسانی دردمندی ہے، یہ اسلام سکھاتا ہے. نہیں، یہ اسلام سکھاتا ہے. مسلمان کا رویہ یہی ہونا چاہیے، اس کی فکر یہی ہونی چاہیے. تو اپنی جنت کا سامان مت کیجئے خالی. تا حیات ساری دنیا جب تک چلے گی اور آخرت میں جنت اور دوزخ میں جو لوگ داخل ہوں گے وہ سلسلہ تا انفینٹی تک چلتا رہے گا. اس وقت تک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سلسلہ جاری رہے گا. دیکھیے ایسا ہے، اللہ کا کلام اور اس کے رسول کا اسوہ حسنہ یعنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کی نجات کا ضامن ہے اور قیامت تک کے لیے ہے. جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور قرآن کریم کے ساتھ اس سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے ہیں اور جتنی کتابیں آئی ہیں ان کے نام ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، ہم ان کا سب کا اقرار کریں، ان سے انکار نہ کریں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین میں داخل ہونے کی کنجی ہے. لیکن جب داخل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا اعلان کرنا پڑتا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام جو ہے وہ دوسری مذہبی روایات جو اپنے سے پہلے کی ہیں ان کو انڈورس کرتا ہے، ایکنالج کرتا ہے، ان کا انکار نہیں کرتا ہے. کیوں کہ اللہ نے قرآن میں کہا لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم میں ہدایت پہنچانے والے بھیجے ہیں اور ان کے نام ہمیں پتہ نہیں ہے. اتنی سی بات ہے. اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر جہاں تم رہتے ہو وہاں کے جو دوسرے مذاہب کے پیشوا ہیں ان کو کبھی برا نہ کہو. کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر رہے ہو اور ہم نہ جانتے ہوں. اس لیے اقرار اگر نہیں کرتے تو انکار بھی مت کرو، اگر تصدیق نہیں کرتے تو تکذیب بھی مت کرو اور خاموشی کا راستہ اختیار کرو. اختر الواسع صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پھر میں نے جیسے کہا کہ آخرت میں جو عام انسانوں کے لیے اگر وہ ایک خواہش رکھے کہ کاش میرے عمل ایسا ہو کہ جس سے مجھے آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملے، اگر یہ کسی انسان کی، کسی مسلمان کی، کسی دیندار کی اگر یہ خواہش ہو، یہ جائز ہوگی؟ سارے ایک بات آپ سنیے نا، شعبہ محشر ہے وہ میرے لیے. اور ایک بات سنیے، میرے محسن ہیں، سمجھے، اور آپ یقین مانیے سب سے بڑے محسن ہیں. کیوں کہ اللہ کی وحدانیت تک کس نے پہنچایا؟ مجھے جناب رسالت مآب نے پہنچایا. انسانوں کی دردمندی کا سبب مجھے کس نے سکھایا؟ اللہ کے رسول نے سکھایا. انسانوں سے میرے رشتے کو کس نے جوڑا؟ اللہ کے رسول نے جوڑا. اور ان کی خدمت کا درس دیا تو کس نے دیا؟ اللہ کے رسول نے دیا.
تو میں یہ ایک بات سمجھیے، یہ تو بڑی بات ہے، ایک بات آپ سمجھ نہیں، میں آپ کو بتا دیجیے، ایک شعر پہ ختم بات کو کرنا چاہتا ہوں کہ اقبال نے اس بات کو کہا ہے کہ بے مصطفیٰ بے رساں خیش را کے دی ہماوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول ہے بیست. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو کچھ حاصل کرو گے وہی دین ہے، اگر اس کے علاوہ کہیں سے حاصل کرتے ہو تو وہ ابو لہب کا راستہ اختر الواسع صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے شو میں اپنا ٹائم، اتنا قیمتی ٹائم جو، اور بہت ہی خوبصورت باتیں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کی. میں آپ سے یہاں پر اجازت لیتا ہوں. ناظرین، آپ نے دیکھا ہم اختر الواسع صاحب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے رحمت العالمین ہے، اس بات کو ہم بہت ڈیٹیل انداز میں سمجھنے کی کوشش کی. مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ، جے ہند.